अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद। हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद मूसवी के हालात ज़िंदगी, वाक़यात और हिकायात की बुनियाद पर जारी थी, और हम किताब रूह मुजर्रद को आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे। मरहूम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी लिखते हैं कि मैं करबलाए मुअल्ला से और अतबात आलियात से ज़ियारत करने के बाद जब ईरान वापस आया तो मैंने ख़ुद से ये फ़ैसला किया कि मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद मूसवी ने हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर ली है। इराक़ में मौजूद आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के बाद बकी में मौजूद आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की सआदत भी उन्हें नसीब हो चुकी है। लिहाजा अब ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो ईरान का सफ़र करें और मशहद और रज़ा में हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की कदमबूसी के लिए तशरीफ़ लाएँ। लिहाजा मैंने ईरान आते ही उनके लिए बाकायदा एक दावतनामा भेजा और फिर कुछ दिन के बाद दोबारा एक ख़त उनके लिए लिखा, और उस ख़त में दोबारा मैंने उनको दावत दी कि वो ईरान आएँ। ये दावतनामा उनके लिए जब काज़मैन में पहुंचा, और काज़मैन के जो हमारे मुश्तरका दोस्त थे, जो जानने वाले थे, उन्होंने इस दावतनामे को मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद की खिदमत में तक़दीम किया, उन्होंने पहुंचाया और उन्होंने इसका मुतालिया किया। तो उन्होंने फ़रमाया कि अब ताख़ीर जायज़ नहीं है, यानी मोहम्मद हुसैन तहरानी ने दावतनामा भेज दिया है तो अब मुक़द्दिमात सफ़र को तैयार होना चाहिए और हमें ईरान में हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा की कदमबोसी के लिए जाना चाहिए। लिहाजा काज़मैन में मौजूद दोस्तों ने, अक़ीदतमंदों ने उनके पासपोर्ट और दूसरे जो दस्तावेज़ात हैं सफ़र से मुताल्लिक़, शनाख्ती कार्ड वग़ैरह और इस किस्म की चीज़ें, वीज़ा वग़ैरह के जो मराहिल होते हैं, उनकी तकमील के लिए उनके साथ ताआवुन किया, मदद की और उन्हें तैयार करवाने में जद्दोजहद की। 1 माह का ये पीरियड लग गया, और 1 माह के बाद आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तहरानी की दावत पर मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद मूसवी अपनी ज़ौजा उम्मे महदी के साथ बज़रिए बस ईरान तशरीफ़ लाते हैं और तेहरान पहुँचते हैं। ये मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद का ईरान का पहला सफ़र है, यानी इससे पहले मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद ईरान तशरीफ़ नहीं लाए थे। पहली मरतबा ईरान तशरीफ़ लाए और तेहरान आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी के पास पहुँचे। आगा तहरानी के जैसे ही वो घर पहुँचे तो आयतुल्लाह तहरानी कहते हैं कि हमने अपने ही घर में उनके क़याम का इंतज़ाम कर रखा था, और आयतुल्लाह तहरानी के घर पहुँचते ही मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद उनके घर का विज़िट करते हैं, यानी एक एक कमरे में जाकर उसे चेक करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, मुआयना करते हैं, घर की छत पर जाते हैं, उसका विज़िट करते हैं, सहन का, हत्ता बैतुल खला का जाकर विज़िट करते हैं, और तमाम घर का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद आगा तहरानी को कहते हैं कि इस घर में एक ख़ास किस्म की रूहानियत पाई जाती है, लिहाजा ये घर मेरे क़याम के लिए मुनासिब है। यहाँ मैं इस मतलब को आपकी खिदमत में बयान करता चलूँ कि एक सालिक, एक आरिफ़ के लिए उसकी क़यामगाह नहायत अहमियत की हामिल होती है। एक सालिक, एक आरिफ़ जो खुदावंद मुताल की मोहब्बत में, खुदावंद मुताल की राह में जद्दोजहद कर रहा है, उसकी रिहाइशगाह, उसकी क़यामगाह अगर आलूदा हो तो ये आलूदा मकान इस सालिक की परवाज़ में रुकावट ईजाद करता है। लिहाजा एक सालिक, एक आरिफ़ अपनी क़यामगाह के इंतखाब में नहायती दिक्कत का मुज़ाहरा करता है अगर कहीं मेहमान जाए तो, और अगर ख़ुद वो मेज़बान है, ख़ुद वो अपने ही घर में ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो वो अपने घर के तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और घर की जो तमाम चीज़ें हैं उसे अपने इलाही उसलूब के मुताबिक और इलाही ज़ाबिते के मुताबिक
جو اس کی سیر و سلوک میں اس کے لیے مدد کریں، اس کے مطابق ان چیزوں کی چینش کرتا ہے اور ان کی جو ہے نا وہ ڈیزائننگ کرتا ہے، انہیں تیار کرتا ہے اور انہیں اپنے گھر کے لیے مرتب رکھتا ہے۔ مثلاً ایک سالک اپنے گھر میں ٹیلی ویژن برداشت نہیں کرتا ہے، ریڈیو برداشت نہیں کرتا ہے، یا ایسی چیزیں جو اس کی توجہ کو خداوند متعال سے ہٹا کر غیر خدا کی طرف لے جائیں، یا اپنے گھر میں برائی کو ہرگز برداشت نہیں کرتا ہے، چونکہ یہ برائی والا مقام جہاں کسی کی غیبت کی جائے، جہاں کوئی گناہ سرزد ہو، یہ خود رکاوٹ بنتی ہے ایک سالک کی سیر میں اور تربیت میں۔ ہم پہلے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر چکے ہیں کہ وہ جب مدرسے میں ایک شاگرد کی تربیت کے لیے اور اسے تعلیم دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اس کمرے میں جاتے ہی اس کمرے سے باہر تشریف لے آتے ہیں اور اس شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہاں ابھی کسی کی غیبت ہوئی ہے۔ تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ یہاں آپ کے تشریف لانے سے پہلے کچھ بزرگ علماء تشریف فرما تھے اور وہ کسی شخصیت کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ تو علامہ طباطبائی نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا کہ وہ کسی کی غیبت نہ کریں؟ تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے انہیں اس وجہ سے منع نہیں کیا کہ وہ مجھ سے بڑے تھے، علمی اعتبار سے، حوزہ علمیہ میں قیام کے اعتبار سے، سنی اعتبار سے، ہر لحاظ سے مجھ سے بڑے تھے، اور میں ایک جونیئر تھا، میں انہیں کیسے جو ہے وہ تذکر دے سکتا تھا اور نہی عن المنکر میں کیسے کر سکتا تھا؟ تو علامہ طباطبائی اس سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب آپ نے اسے منع تو نہیں کیا، لیکن یہ جو کمرہ ہے یہ اب آپ کے قیام کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ اس کمرے کو تبدیل کریں اور کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ اس کمرے میں کسی کی غیبت کی گئی اور مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب وہ کمرہ ایک طالب علم کے لیے، ایک ایسے طالب علم کے لیے جو تحصیل علم کر رہا ہے، جو خداوند متعال کی تعلیمات کو حاصل کر رہا ہے، قال الصادق و قال الباقر کو پڑھ رہا ہے، ایسے شخص کے لیے اس کمرے میں قیام کرنا اب مناسب نہیں ہے، چونکہ وہ اس کی سیر میں، اس کی علمی اور معنوی ترقی میں رکاوٹ کا کردار ادا کرے گا۔ اسی طرح مرحوم سید ہاشم حداد آغا طہرانی کے گھر جب تشریف لاتے ہیں تو تمام کمروں کا باقاعدہ وزٹ کرتے ہیں، گھر کی چھت کا وزٹ کرتے ہیں، حتیٰ صحن کا وزٹ کرتے ہیں، اور تمام گھر کا وزٹ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک خاص قسم کی روحانیت پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ گھر قیام کے لیے مناسب ہے۔ یا اسی طرح مرحوم آیت اللہ طہرانی کے ساتھ جب آغا سید ہاشم حداد ہمدان جاتے ہیں، آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی کی قیام گاہ اور ان کی رہائش گاہ پر، جس کا ہم ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، تو وہاں سے واپس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ گھر آیت اللہ محمد جواد انصاری ہمدانی کے آثار سے اب خالی ہو چکا ہے، یعنی وہ معنوی اور ابوہت جو اس گھر میں ہونی چاہیے تھی آغا طہرانی سے متعلق، ان کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء نے اس کی حفاظت نہیں کی ہے، اور وہ آثار اب یہاں سے محو ہو چکے ہیں یا کم رنگ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ معنوی چیز ہے کہ جو ایک عارف ہی اس کا احساس کر سکتا ہے اور ایک ادراک کر سکتا ہے۔ ہم صرف الفاظ کی صورت میں آپ کو یہ مطالب نقل کر رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت آپ تک منتقل نہیں ہو پائے گی جب تک آپ خود اس کیفیت کو اور اس حقیقت کو خود درک نہ کریں، علمی اعتبار سے، برہانی اعتبار سے، اور برہانی اعتبار کے بعد خود اسے جو ہے نا وہ کشف نہ کر لیں اپنے وجود کے اعتبار سے۔ لہٰذا ایک عارف کا مکان اس کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے، ولو وہ کسی جگہ پر زیارتی سفر کے لیے جائے، ولو وہ محدود ایام کے لیے وہاں پر جا کر قیام کرے، لیکن اسے اپنی قیام گاہ کے انتخاب میں دقت کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ تمام مسائل ایک سالک کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو خداوند متعال کی راہ میں سفر کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، تربیت حاصل کر رہا ہے، مدارج عالیہ طے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نہایت ہی ضروری ہیں۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے آغا سید ہاشم حداد کے قیام کے لیے جو ہے وہ گھر کے بیرونی حصے میں، جہاں ہماری جس کو اصطلاح میں بیٹھک کہا جاتا ہے یا ڈرائنگ روم کہا جاتا ہے، میں نے وہاں ان کے قیام کا انتظام کیا،
اور ان کی زوجہ مہدی کے قیام کے لیے میں نے گھر کے اندرونی حصے میں خاتون خانہ کے ساتھ قیام کا اہتمام کیا، اور ہمارا یہ پلان تھا کہ رات کے وقت جب مرحوم استراحت کے لیے تیار ہوں تو ہم انہیں اور ان کی زوجہ کو گھر کے بالائی حصے میں چھت پہ بھیج دیں اور وہاں وہ قیام کریں اور استراحت کریں۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ آغا سید ہاشم حداد کی زوجہ نے میری زوجہ سے اور اہلیہ سے یہ بات کہی کہ سید ہاشم حداد نے ادھر کربلا ہی میں مجھے اس بات کا تذکر دے دیا تھا کہ ایران میں جو مہمان ہیں انہیں آپس میں یعنی میاں بیوی کو ایک ساتھ ایک کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر استراحت کرتے ہیں۔ ایران میں یہ چیز عیب شمار نہیں ہوتی ہے، جبکہ عراق میں یہ چیز نہایت معیوب ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی کے پاس مہمان جاتا ہے تو وہاں روٹین یہ ہوتی ہے کہ مرد مردانہ میں جو ہے وہ قیام کرتے ہیں اور خواتین زنانہ میں قیام کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میزبان مہمان سے کہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک کمرے میں چلا جاتا ہوں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ یہ عراق کی ثقافت نہیں ہے، یہ ہمارے بر صغیر کی ثقافت ہو سکتی ہے اور ہمارے ایران کی ثقافت ہو سکتی ہے، یا ایسے ممالک کی ثقافت ہو سکتی ہے، لیکن ایران میں یہ ثقافت، عراق میں یہ ثقافت رائج نہیں ہے۔ تو مرحوم سید ہاشم حداد انہیں ذہنی طور پر پہلے سے تیار کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر ایران میں آپ کے ساتھ ایسا ماجرا ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ثقافتی اختلاف ہے۔ فقہی اعتبار سے بھی اگر آپ اسے دیکھیں تو مرد اور عورت کا ایک ساتھ سونا یعنی میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا یہ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے، یعنی فقہ نے اس کے بارے میں کوئی ایسا حکم بیان نہیں کیا ہے۔ جتنے احکام بھی فقہی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ متوجہ ہیں میاں بیوی کے روابط کے اوپر، یعنی میاں بیوی جو آپس میں ان کا زوجیت کا رابطہ ہے یہ رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، اور اس رابطے کے برقرار رہنے کے لیے، استوار ہونے کے لیے ان کے ایک ساتھ قیام اور ایک ساتھ استراحت کا حکم دیا گیا ہے، وگرنہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ اور 4 ماہ ان میں ایک دفعہ جو ہے وہ یہ رابطہ برقرار کرنا اس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن اگر عذر پایا جاتا ہے، کوئی مانع ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے ان کا رہائش کا انتظام کر رکھا تھا، اور رات کے وقت نماز مغربین کی ادائیگی کے بعد مرحوم سید ہاشم حداد کو ہم ان کی زوجہ مہدی کے ساتھ گھر کی چھت پر بھیج دیتے تھے۔ باقی تمام دن یعنی صبح کی اذان کے وقت وہ نیچے تشریف لاتے تھے اور اس کے بعد تمام دن وہ ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ گھر کی چھت پر بھی 4 دیواری کا ایک مناسب پردے کا انتظام تھا جہاں پر وہ استراحت کیا کرتے تھے اور کسی قسم کی کوئی مشکل موجود نہیں تھی۔ مرحوم سید ہاشم حداد سے ملاقات کے لیے تہران کے دوست صبح ہمارے گھر تشریف لے آتے تھے اور پھر وہ صبح ان سے ملاقات کرتے تھے۔ سارا دن یہ ملاقات جاری رہتی تھی اور دوپہر کو کچھ عرصہ استراحت کی جاتی تھی کچھ وقت کے لیے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ رات تک یہ ملاقات کا اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ جیسے ہی مرحوم سید ہاشم حداد کے ایران آنے کی خبر ایران کے علماء کو پہنچی تو شیراز سے آیت اللہ شیخ حسن نجابت یہ شیراز سے اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ تہران کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کے پاس تشریف لے آتے ہیں تاکہ وہاں پر آغا سید ہاشم حداد سے استفادہ کریں۔ اسی طرح جب اصفہان کے علماء کو اور اصفہان میں جو سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں افراد انہیں جب خبر پہنچتی ہے تو وہ بھی تہران کا کوچ کرتے ہیں۔ حمدان میں جو مرحوم آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری حمدانی کے جو شاگرد ہیں اور جو ان کے حلقہ احباب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جب انہیں اس بات کی خبر پہنچتی ہے تو وہ بھی تہران کا کوچ کرتے ہیں، یا اسی طرح قم میں جو علماء موجود ہیں وہ بھی تہران کا کوچ کرتے ہیں، اور اس طرح سے آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کے ہاں ایک ایسی عظیم بیٹھک تہران میں منعقد ہوتی ہے، اور یہ بیٹھک ہر روز صبح نماز فجر سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ نماز ظہر تک قائم رہتی ہے۔ نماز ظہر کے لیے کچھ عرصہ جو ہے وہ وقفہ کیا جاتا ہے، نماز ظہر باجماعت ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، کچھ عرصہ استراحت کی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور مغرب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد مختصر کھانا کھانے کے بعد مرحوم سید ہاشم حداد اپنے استراحت کے لیے واپس تشریف لے جاتے ہیں، اور انہوں نے پہلے سے ہی یہ
پیغام دے رکھا ہوتا ہے آیت اللہ تہرانی کو کہ جس نے ملنا ہے یہی صبح سارا دن میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ رات کا ٹائم جو ہے نا وہ میرا ہے۔ مرحوم سید ہاشم حداد نے اس رات کے ٹائم کو خداوند متعال سے خلوت کے لیے جو ہے وہ چن لیا تھا اور انتخاب کر رکھا تھا۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد کی زوجہ ام مہدی کہتی ہیں کہ بظاہر ہاشم حداد میرے ساتھ چھت پر چلے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی میں استراحت کے لیے سو جاتی تو وہ چھت کے کسی کونے میں جا کر خداوند متعال کی عبادت کے لیے اور راز و نیاز کے لیے بیٹھ جاتے، اور صبح فجر تک وہ باقاعدہ خداوند متعال سے راز و نیاز کرتے رہتے۔ جیسے ہی اذان فجر ہوتی وہ نماز کی ادائیگی کے لیے چھت سے نیچے تشریف لے آتے اور باقاعدہ نماز جماعت منعقد ہوتی۔ دوسرا مطلب جسے آیت اللہ تہرانی نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز، ظہر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز، یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ ہم مرحوم آیت اللہ تہرانی اور خود جتنے بھی افراد ہوتے ہیں سب مرحوم سید ہاشم حداد کی امامت میں ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہماری محفل کے اندر کوئی اجنبی شخص موجود ہوتا تو ایسے میں ہرگز ہاشم حداد امامت کو تسلیم نہیں کرتے، اور ایسے میں مجھے حکم دیتے کہ جاؤ آپ جا کر امامت کراؤ اور میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ لہٰذا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی اس قانون کی وہ شدت سے پاسداری کرتے، چونکہ آیت اللہ تہرانی ایک آیت اللہ ہے، بظاہر ایک آیت اللہ ہیں، ایک عالم ہیں، ایک مجتہد ہیں، تو ایک مجتہد ایک غیر آیت اللہ کے پیچھے نماز پڑھے، یہ عرف معاشرے میں اور عرف جامع میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا مرحوم سید ہاشم حداد اس ظواہر کی شدت سے پابندی کرتے تھے، ولو مقام معنوی میں ان کا مقام آغا تہرانی سے بلند تھا، لیکن وہ ان کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے تاکہ وہ افراد جو اجنبی ہیں وہ اس چیز کو محسوس نہ کریں اور انہیں یہ بات علم ہو کہ ایک عالم، ایک فاضل، ایک مجتہد جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے اور باقی سب اس کی اقتداء میں اور اس کی امامت میں نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو محافل ہمارے گھر صبح سے شام تک منعقد ہوتی ہیں، آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ان محافل میں یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ تمام افراد جو ہیں وہ علمی توحیدی موضوعات کو چھیڑتے، اس پر گفتگو کرتے، اور ایسا ایک توحیدی رنگ ہماری محفل کو نصیب ہوتا کہ جس سے آثار توحیدی میں تمام حاضرین کے چہروں پر مشاہدہ کرتا اور مجھے وہ آثار وہاں پر نمایاں نظر آتے تھے۔ ان تمام محافل کی یہ خصوصیت ہوا کرتی تھی کہ مرحوم سید ہاشم حداد ان میں خاموش رہا کرتے تھے، گفتگو نہیں کرتے تھے، جو مہمان موجود ہیں وہ علمی موضوعات پر گفتگو کیا کرتے تھے اور آغا سید ہاشم حداد صرف انہیں سماعت کیا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا تو نہایت ہی مختصر اور موجز جو ہے نا وہ جواب دیتے۔ موجز کہتے ہیں ایسے جواب کو، ایسے کلام کو کہ جس میں الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مرحوم سید ہاشم حداد موسوی سے جب ڈائریکٹ سوال کیا جاتا تو نہایت ہی مختصر اور نہایت ہی مفید وہ جواب کانے کنندہ عنایت کرتے، زیادہ پرحرفی اور زیادہ تفصیلی گفتگو وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک ادب اخلاقی بھی ہے کہ جب تک انسان کو مخاطب قرار دے کے اس سے سوال نہ کیا جائے، انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس محفل میں لب کشائی کرے، اور بالخصوص اگر محفل میں بزرگ لوگ موجود ہیں تو وہاں تو لب کشائی کرنا بے ادبی ہے۔ لیکن متاسفانہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک عجیب رواج جو ہے وہ رائج ہے کہ جب بھی محفل میں کوئی گفتگو کی جائے، کوئی سوال کیا جائے، تو جو شخص سب سے پہلے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پیچھے نہ رہوں، سب سے پہلے میں اس گفتگو میں حصہ ڈالوں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو مقابلے جات منعقد کیے جاتے ہیں کہ سوال کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ ایک چیز دے دی جاتی ہے، ایک بیل دے دی جاتی ہے، ایک بٹن دے دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے سوال سننا ہے تو جو سب سے پہلے اس بیل کے بٹن کو دبائے گا وہ سب سے پہلے سوال کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں گویا کہ ایک ایسی ہی رسم رائج ہو چکی ہے کہ محفل میں عالم بھی موجود ہے، غیر عالم بھی موجود ہے، فاضل بھی ہے، مفضول بھی ہے۔ تو ایسے میں جیسے ہی کوئی سوال ہوتا ہے تو جس نے سب سے پہلے بیل کی
جو بٹن ہے اس کے اوپر جس نے انگلی لگا دی وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ذرا اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس میں ایک عالم موجود ہے، اس میں ایک فاضل موجود ہے، اسے گفتگو کرنی چاہیے، حق تقدم اس کے پاس ہے۔ ہمارا کام صرف سننا ہے، سماعت کرنا ہے۔ عالم کی موجودگی میں، فاضل کی موجودگی میں ہمیں گفتگو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ہم صرف یہی سن سکتے ہیں۔ اور اگر سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو ہمیں اس محفل سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ ان علماء کی اور ان بزرگان کی بے ادبی کرنے کا ہمیں ہرگز حق حاصل نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک رسم بن چکی ہے اور معاشرے میں متاسفانہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر 2 یا 3 علماء بیٹھے ہوں اور ایسے میں سوال کر لیا جائے تب بھی یہی قانون حکم فرما ہوتا ہے کہ وہ عالم جو سب سے کم علم کا حامل ہوتا ہے، سب سے کم فضیلت کا حامل ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے لب کشائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی دھاک جو ہے نا وہ یہاں پر جما دوں اور اپنا سکہ جو ہے نا وہ یہاں لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ جما کر اپنی گفتگو کو پہنچا دوں تاکہ لوگ میری علمیت اور میری قابلیت کو جو ہے نا وہ مان لیں، جبکہ یہ ایک بہت بڑی بے ادبی ہے۔ انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کا منشا اور عامل یہی اخلاقیات محمد و آل محمد سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یعنی ہم حوزہائے علمیہ میں موجود ہیں لیکن علم اخلاق نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر ہم نے علم اخلاق پڑھ بھی لیا ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ علم و عمل کی دوری کا نتیجہ ہے جو ہم ایسا کرتے ہیں۔ مرحوم سید ہاشم حداد شدت کے ساتھ اس مسئلے کی پاسداری کیا کرتے تھے اور پابندی کیا کرتے تھے۔ اگر محفل میں ان کو مخاطب قرار دے کر گفتگو نہ کی جائے تو وہ خاموش رہا کرتے تھے۔ علماء موجود ہیں، مجتہدین موجود ہیں، وہ آپس میں گفتگو کریں اور سید ہاشم حداد اس سے استفادہ کریں۔ اور جیسے ہی مرحوم سید ہاشم حداد کو مخاطب قرار دیا جائے اور ان سے سوال کیا جائے تو وہ نہایت ہی مختصر، نہایت ہی مفید اور نہایت ہی کم الفاظ کے استعمال سے ایک جامع اور پرمعنی قسم کا جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔ آغا طحرانی کہتے ہیں کہ جب نماز ظہر ہوتی، ہم نماز ظہر کی ادائیگی کرتے تو کچھ لوگ جو ہیں نا وہ نیچے جو انڈر گراؤنڈ ہے اس میں چلے جاتے، سرداب میں، اور وہاں جا کر آرام کرتے۔ کچھ لوگ مرحوم ہاشم حداد کے ساتھ اوپر ہی کمرے میں ہی جو ہے وہ آرام کے لیے بیٹھ جاتے۔ پھر آغا طحرانی ایک مطلب کو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ تہران میں شدت کی گرمی ہوا کرتی تھی، اور ہمارے گھر میں اس گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کوئی وسیلہ موجود نہیں تھا، یعنی نہ تو ہمارے پاس کوئی پنکھا تھا، نہ ہی ہمارے پاس کوئی کولر تھا، نہ ہی ہمارے پاس پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج تھی کہ ہم آغا ہاشم حداد کو کوئی ٹھنڈا پانی پلا سکیں۔ اور ایسے عالم میں ہمارے گھر یہ توحید کی محافل منعقد ہوتی تھیں، اور تہران، قم، شیراز، اصفہان سے جید علماء جو ہے نا وہ ہمارے گھر پہ موجود ہوا کرتے تھے۔ آیت اللہ طحرانی نے کبھی اس چیز کا احساس نہیں کیا کہ یہ میرے لیے شرمندگی آر ننگ کا باعث ہے کہ میرے گھر یہ وسیلے موجود نہیں ہیں، کہیں ادھر ادھر سے قرض لے کر، کہیں سے مانگ تانگ کر میں اپنے گھر میں ان وسائل کو مہیا کروں، میری آبرو ریزی ہے، نہیں، آغا طحرانی نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ اور آیت اللہ طحرانی کو مرحوم سید ہاشم حداد کی کیفیت کا بھی علم تھا کہ وہ ہرگز ایسی چیزوں کے نہ ہونے سے ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے، چونکہ وہ کربلا میں اس سے شدید اور سخت ترین گرمی کو ان وسائل کی غیر موجودگی میں برداشت کر چکے ہیں، اور پھر اس شدت کی گرمی میں باقاعدہ وہ ایک نہایتی طاقت فرسا اور محنت کا کام کیا کرتے تھے، اور وہ آہنگری کا کام تھا، باقاعدہ لوہاری کا کام تھا کہ وہ جاتے تھے اور جا کر وہاں آہن کو، لوہے کو گرم کر کے اور اس کو باقاعدہ ہتھوڑا مار مار کے اس کو جو ہے نا وہ ایک خاص شیپ دے کے باقاعدہ گھوڑے کی جو ہے نا وہ سم تیار کیا کرتے تھے، نال تیار کیا کرتے تھے تاکہ اس کے پاؤں کے نیچے اسے لگایا جائے۔ تو آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ آغا ہاشم حداد کی اس کیفیت کا مجھے علم تھا کہ وہ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ میرے لیے نہایت ہی دشوار ہے کہ یہاں گرمی ہے، یہاں مشکلات ہیں، یہاں مسائل ہیں۔ پھر رات تک یہ محفل چلتی، نماز مغرب کی ادائیگی ہوتی، نماز مغرب کا ہم کھانا کھاتے، اور اس کے بعد مرحوم ہاشم حداد اپنے عیال کے ساتھ گھر کی چھت پر چلے جاتے، اور ہم نے عرض کیا کہ پھر وہ ساری رات خداوند متعال کی عبادت میں مصروف رہتے۔ پھر آغا طحرانی کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہمارے گھر میں یہ قیام کا سلسلہ رہا، ٹوٹل 2 مہینے آغا ہاشم حداد نے ایران میں قیام کیا۔ کچھ عرصہ یہ یہاں پر ہمارا سیٹ اپ اس طرح سے قائم رہا، اور پھر ہمدان کے ایک دوست نے آغا ہاشم حداد سے
تقاضا کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمدان چلیں اور وہاں چل کر کچھ عرصہ قیام کریں اور وہاں کی فضا سے، وہاں کی معنویت سے، وہاں کی ملکوتی آب و ہوا سے استفادہ کریں۔ آغا سید ہاشم حداد نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کے ساتھ باقی جتنے افراد تھے ان کو ساتھ لے کر ہم تہران سے ہم جو ہے وہ ہمدان چلے گئے۔ طولانی سفر طے کیا۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ تھکاوٹ بھی تھی سفر کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی ہم ہمدان پہنچے ہیں تو آغا ہاشم حداد یہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں آتے ہی ہمارا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہم مرحوم آیت اللہ محمد جواد انصاری حمدانی کی احترام میں، ان کی تجلیل میں سیدھا ہم ان کے گھر جائیں اور ان کی جو ہے نا وہ فاتحہ خوانی کریں ان کے فرزند سے، اور ان کے جو احترام کو جو ہے وہ بحال کریں۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہم بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن آقا کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے ہم سیدھا آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کے گھر گئے۔ ان کے فرزند آقا محمد انصاری نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں ویلکم کیا اور ہمیں گھر کی اندرونی میں لے کر گئے۔ ہم آقا حمدانی کے گھر میں بیٹھے، وہیں پر ہم نے جو ہے وہ آقا سے فاتحہ خوانی کی اور وہاں پر مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، اور پھر وہاں سے ہم ان کے گھر کا اور ان کا احترام کرنے کے بعد وہاں سے اجازت لے کر اٹھے اور باہر تشریف لے آئے، اور وہاں سے آقا طہرانی اور آقا حداد ہمدان میں جو ان کا میزبان ہے اس کے گھر کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں۔ راستے میں آقا طہرانی کہتے ہیں آقا حداد نے مجھے یہ کہا کہ مرحوم آقا جواد انصاری حمدانی کی جو معنوی آثار ہیں، میں نے اس آثار کی اس گھر میں حفاظت کو مشاہدہ نہیں کیا ہے، یعنی ان کے ورثاء نے ان کے اس معنوی اثر کو اس گھر میں برقرار نہیں رکھا، اور وہ اثر اب یہاں پہ آہستہ آہستہ کم رنگ مجھے محسوس نظر آیا۔ پھر آقا حداد اور آقا طہرانی اور تمام افراد جو ہیں وہ اپنے ہمدان کے میزبان کے ہاں چلے گئے۔ اس میزبان نے ہمدان سے باہر ایک باغ بھی کرائے پر لے رکھا تھا کہ دن کو تمام جو یہ عرفاء ہیں اور تمام یہ جو سیر و سلوک کے چاہنے والے ہیں، یہ دن کو اس باغ میں چلے جائیں گے، وہاں علمی، توحیدی، اخلاقی، عرفانی بحث و مباحثے میں مصروف رہیں گے، اور پھر شام کو واپس جو ہے نا وہ ہمدان آ جائیں گے اور اپنے میزبان کے ہاں قیام کریں گے۔ اور روٹین بھی اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ آیت اللہ طہرانی اور ان کے تمام ساتھ موجود افراد اور آقا مرحوم سید ہاشم حداد صبح اس باغ میں چلے جاتے اور پھر باغ کے بعد جو ہے نا وہ واپس اس گھر میں آ جاتے۔ اسی محفلوں کی ایک گفتگو آیت اللہ طہرانی اپنی کتاب روح مجرد میں لکھتے ہیں کہ ہمدان کے ایک مشہور و معروف عارف ان محفلوں میں ہمارے پاس آیا کرتے تھے، جن کا نام تھا آیت اللہ شیخ ہادی تعلہی۔ یہ ایک علمی سوال کرتے ہیں مرحوم سید ہاشم حداد سے۔ تمام کمرہ جو ہے وہ مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، تمام لوگ موجود ہوتے ہیں، میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہوں، اور یہ آیت اللہ ہادی تعلہی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت، جہاں پہ حضرت صدیقہ طاہرہ کو مخاطب قرار دے کے کہا جاتا ہے کہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا۔ تو اس جملے میں آیت اللہ ہادی تعلہی یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور یہ امتحان ان کی خلقت سے پہلے کا امتحان ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس زیارت نامے میں ہم حضرت سیدہ کو مخاطب قرار دے کے کہہ رہے ہیں کہ اے آزمائی ہوئی بی بی، یا ممتحنۃ، اے آزمائی ہوئی بی بی، امتحنک اللہ، جس کا اللہ نے امتحان لیا ہے، الذی خلقک، اس اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے کہ جس نے اس بی بی کو خلق کیا ہے۔ اور یہ امتحان کب لیا ہے؟ قبل ان یخلقک، قبل اس کے کہ اس بی بی کو خلق کرے، یعنی خداوند متعال نے اس بی بی کو خلق کرنے سے پہلے اس بی بی کا امتحان لیا، آزمائش لی، فوجدک، اور اس بی بی کو پا لیا، لممتحنک صابرا، جس چیز کے اس کا امتحان لیا تھا اس امتحان کے نتیجے میں اس بی بی کو صابر پایا۔ تو آیت اللہ ہادی تعلہی یہ سوال کر رہے ہیں
کہ خلقت سے پہلے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ کیسے امتحان لیا گیا؟ اس بارے میں سوال۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ آغا ہاشم حداد اس سوال کو سن کے خاموش ہو گئے۔ پوری محفل میں اور پوری جو وہاں نشست تھی اس میں سکوت طاری ہوا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ آغا ہاشم حداد یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب دوں، لیکن میں اس سوال کا جواب دینے سے پرہیز کر رہا ہوں، چونکہ مجھے سوال کا جواب دینے میں بے ادبی محسوس ہو رہی ہے۔ آیت اللہ تعلہی عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، ایک عارف ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھ سے علمی اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، تو ایسے میں لب کشائی کروں آغا سید ہاشم حداد کی موجودگی میں، دیگر علماء کی موجودگی میں، یہ اسائے ادب ہے۔ ہاں، اگر سید ہاشم حداد مجھے کہیں کہ میں اس سوال کا جواب دوں تو جب وہ لب کشائی کرتے ہوئے مجھے امر دیں گے تو میں ادا کروں گا، لیکن اگر وہ زبان سے نہیں کہہ رہے تو میں اس کا کیسے جواب دوں؟ لہٰذا کچھ عرصے کے بعد وہ خاموشی کا بادل چھٹتا ہے اور مرحوم سید ہاشم حداد نہایت ہی مختصر سا ایک جواب دیتے ہیں، اور اس جواب کو سننے کے بعد آغا ہادی تعلہی کے چہرے پر بہجت اور سرور کے آثار جو ہے نا وہ نمایاں نظر آتے ہیں، اور جتنے بھی جو سامعین ہیں ان کے چہرے پر بھی بہجت، سرور اور ابتہاج کو میں مشاہدہ کر رہا تھا۔ آیت اللہ طہرانی اس جواب کو یہاں روح مجرد میں نقل نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنی دوسری کتابوں میں اور دوسرے آثار میں جہاں اسی زیارت کو آیت اللہ طہرانی کوٹ کر رہے ہیں اور نقل کر رہے ہیں، تو وہاں اس سوال کا ایک مختصر سا جواب جو ہے نا وہ آیت اللہ طہرانی نقل کرتے ہیں، اور وہ سوال کا جواب اس طرح سے ہے کہ آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ خداوند متعال سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرما رہا ہے الا لہ الخلق والامر، یعنی آگاہ رہو کہ خداوند متعال کے لیے ہی عالم خلق ہے اور امر ہے۔ یہاں جو دو طرح کی جو ہے وہ دیدگاہ اور نظریات جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک طرز تفکر یہ کہتا ہے کہ عالم خلق سے مراد عالم مادہ ہے، یہی عالم کون و فساد ہے، یہی مادی عالم ہے جسے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جس میں تبدیلی ہوتی ہے، جس میں فساد ہوتا ہے، جس میں تدریج پائی جاتی ہے، جس میں حرکت کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس عالم کو عالم خلقی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ الخلق سے مراد یہی عالم مادہ ہے جس میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور عالم امر سے مراد کیا ہے؟ یہاں بعض مفسرین یہ نقل کرتے ہیں کہ عالم امر سے مراد عالم قانون ہے، جبکہ وہ افراد کے جو فلسفے اور عرفان میں دلچسپی رکھتے ہیں جب وہ اس آیے کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودات دو طرح کی ہیں، موجود مادی، اس موجود مادی کا موطن اور رہائش گاہ جو ہے وہ عالم خلق ہے، اور ایک موجود ملکوتی ہے، اور یہ جو موجود ملکوتی ہے اس کی رہائش گاہ کو عالم امر کہا جاتا ہے، اور عالم امر رتبی اعتبار سے عالم خلق سے پہلے ہے۔ لہٰذا اس زیارت نامے میں جو حضرت صدیقہ طاہرہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا خلق سے پہلے امتحان لیا گیا، تو یہاں مراد وہی عالم امر ہے، یعنی اس ملکوتی بارگاہ میں آپ کا امتحان لیا گیا۔ لہٰذا اس مرحلے کو آیت اللہ طہرانی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ روایات میں خلق کی اصطلاح جو ہے وہ مختلف معانی میں استعمال ہوئی ہے، یعنی عالم تجرد محض کو عالم امر کہا جاتا ہے، اور اس عالم امر سے نچلے عالم کو عالم خلق کہا جاتا ہے۔ پس یہاں پر جو حضرت صدیقہ طاہرہ کے امتحان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے، عالم خلق سے متعلق نہیں ہے۔ مزید اس پہ تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا موضوع گفتگو اور موضوع بحث نہیں ہے۔ یہیں پر ہم اپنی اس گفتگو کو آپ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی ہمارا آپ کے ساتھ جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔